मोहतरम सामीन व नाजरीन, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईले के बारे में। यानी अगर किसी ने कसम खाई कि वो अपनी बीबी से 4 महीने तक कुर्बत नहीं करेगा, यानी जिमा नहीं करेगा या कभी भी जिमा नहीं करेगा, तो अब क्या सूरत होगी? यानी उसकी बीबी उस पर हराम हो जाएगी या नहीं? अगर हराम होगी तो वापसी की क्या सूरत होगी? यानी उसके निकाह में आ सकती है या नहीं? और आ सकती है तो आने की क्या क्या सूरतें हैं? और अगर उसने जिमा कर लिया तो फिर कफारे की क्या सूरत है? कफारा कितना अदा किया जाएगा और कब अदा किया जाएगा? आज की वीडियो में ये सब बातें जानेंगे। क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि इंसान ऐसे अल्फाज अपनी ज़बान से निकाल देता है, बोल देता है कि उसकी औरत उस पर हराम हो जाती है और पता भी नहीं चलता। इसकी वजह क्या है? सिर्फ यही वजह है कि उसको मालूम नहीं होता। आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि तलाक से ही औरत हराम होती है, जबकि इसके अलावा बहुत सारे और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे और भी मसाइल हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनसे औरत हराम हो जाती है, जैसे कि ईला, जिहार, लियान वगैरह। एक एक करके हर एक को इंशाअल्लाह वीडियो में समझेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में हम ईला के बारे में जानेंगे, तो चलिए बिला ताखीर के शुरू करते हैं। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है ईला के मुतालिक, लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम व इन अज़मुत तलाक़ा फ़इन्नल्लाहा समीउन अलीम। यानी जो लोग अपनी औरतों के पास जाने की कसम खा लेते हैं, उनके लिए 4 महीने की मुद्दत है। फिर अगर इस मुद्दत में वापस हो गए, यानी कसम तोड़ दी, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर तलाक का पक्का इरादा है तो अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है, यानी तलाक हो जाएगी। और इला के माना ये है कि शोहर ने ये कसम खाई कि औरत से कुर्बत ना करेगा, यानी हम बिस्तरी ना करेगा, जिमा ना करेगा, या 4 महीने कुर्बत ना करेगा। कसम की दो सूरत हैं। एक ये कि अल्लाह ताला या उसके उन सिफात की कसम खाई जिनकी कसम खाई जाती है, मसलन उसकी अज़मत व जलाल की कसम, यानी अल्लाह की, उसकी किब्रियाई की कसम, कुरान की कसम, कलामुल्लाह की कसम। दूसरी तालीक मसलन ये कि अगर इससे वती करूं, यानी अपनी बीवी से जिमा करूं, तो मेरा गुलाम आज़ाद है। क्योंकि आमतौर पर आज के दौर में गुलाम नहीं पाए जाते। इसके अलावा उसने ये कहा, यह मेरी औरत को तलाक है अगर मैं जिमा करूं, या मुझ पर इतने दिनों का रोज़ा है, या हज है, या नमाजें हैं, तो उस पर ये सब कुछ लाजिम हो जाएगा अगर उसने जिमा कर लिया तो। ईला की दो किस्में हैं, एक मुवक्कत यानी 4 महीने का ईला, दूसरा मुअब्बत यानी हमेशा का ईला, यानी 4 महीने की उसमें कैद ना हो। बहरहाल अगर औरत से 4 महीने के अंदर जिमा किया तो कसम टूट गई, अगरचे मजनून हो, और कफ़ारा लाजिम, जबकि अल्लाह ताला या उसके उन सिफात की कसम खाई हो जो ऊपर अभी मज़कूर हुआ। और जिमा से पहले कफ़ारा दे चुका है तो उसका एतबार नहीं, बल्कि फिर कफ़ारा दे। और अगर तालीक थी तो जिस बात पर थी वो हो जाएगी। यानी ये कसम खाई कि अगर मैं जिमा करूं तो मेरी औरत को तलाक है, या मुझ पर इतने दिनों के रोज़े हैं, या मुझ पर हज है, या मुझ पर नफली नमाजें हैं, तो ये तमाम के तमाम लाजिम हो जाएंगे। इसी को तालीक कहते हैं। मसलन ये कहा कि अगर इससे सोहबत करूं, यानी अपनी बीवी से सोहबत करूं, जिमा करूं, तो गुलाम आज़ाद है। अब चूंकि आज के दौर में गुलाम नहीं पाए जाते हैं, पहले के दौर में गुलाम पाए जाते थे, तब का ये मसला है। बहरहाल इसके अलावा उसने कहा अगर मैं अपनी औरत से जिमा करूं तो मेरी बीवी को तलाक है, या मुझ पर इतने दिनों के रोज़े हैं, तो उसकी बीवी को तलाक हो जाएगी। और अगर रोज़े के लिए कहा है तो उस पर उतने रोज़े लाजिम हो जाएंगे। और 4 महीने के अंदर जिमा किया तो गुलाम आज़ाद हो गया, और कुर्बत ना की यहाँ तक कि 4 महीने गुजर गए तो तलाक़ बाइन हो गई। तलाक़ बाइन किसे कहते हैं, हमने इसके ऊपर वीडियो तफसील के साथ बनाया हुआ है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर अगर इलाही मुवक्कत था, यानी 4 महीने का
تو یمین ساقط ہو گئی، یعنی قسم ٹوٹ گئی۔ یعنی اگر اس عورت سے پھر نکاح کیا تو اس کا کچھ اثر نہیں، اور اگر معبد تھا یعنی ہمیشہ کی اس میں قید تھی، تو مثلاً خدا کی قسم تجھ سے کبھی قربت نہ کروں گا، یا اس میں کچھ قید نہ تھی، مثلاً خدا کی قسم تجھ سے قربت نہ کروں گا، تو ان صورتوں میں ایک طلاق بائن پڑ گئی، پھر بھی قسم بدستور باقی ہے، یعنی قسم جیسے پہلے باقی تھی اب بھی باقی ہے۔ یعنی اگر اس عورت سے پھر نکاح کیا تو پھر ایلا بدستور آ گیا۔ اگر وقت نکاح سے 4 مہینے کے اندر جمع کر لیا تو قسم کا کفارہ دے، اور تعلیق تھی تو جزا واقع ہو جائے گی۔ یعنی اگر روزوں کے لیے کہا کہ مجھ پر اتنے روزے ہیں یا حج وغیرہ ہے تو وہ سب کچھ لازم ہو جائے گا۔ اور اگر 4 مہینے گزر گئے اور قربت نہ کی تو ایک طلاق بائن واقع ہو گئی، مگر یمین بدستور باقی ہے، یعنی قسم بدستور باقی ہے جیسے پہلے تھی۔ تیسری بار نکاح کیا تو پھر ایلا آ گیا، اب بھی جمع نہ کرے تو 4 ماہ گزرنے پر تیسری طلاق پڑ جائے گی، اور اب بے حلالہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر حلالے کے بعد پھر نکاح کیا تو اب ایلا نہیں، یعنی 4 مہینے بغیر قربت گزرنے پر طلاق نہ ہوگی، مگر قسم باقی ہے۔ اگر جمع کرے گا کفارہ واجب ہوگا۔ اور اگر پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عورت نے کسی اور سے نکاح کیا، اس کے بعد پھر اس سے نکاح کیا تو مستقل طور پر اب سے 3 طلاق کا مالک ہوگا، مگر ایلا رہے گا، یعنی قربت نہ کرنے پر طلاق ہو جائے گی۔ پھر نکاح کیا، پھر وہی حکم ہے۔ پھر 1 یا 2 طلاق کے بعد کسی سے نکاح کیا، پھر اس سے نکاح کیا، پھر وہی حکم ہے، یعنی جب تک 3 طلاق کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے ایلا بدستور باقی رہے گا۔ عوام کے مسائل یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے، یعنی ایلا کے مسائل، اس لیے ویڈیو کو اسکپ کر کے پیچھے کر کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے ایلا صرف منکوحہ سے ہوتا ہے، یعنی جس سے نکاح کیا ہو، یا مطلقہ رجعی سے، یعنی جس کو طلاق رجعی دی ہو، کہ وہ بھی منکوحہ ہی کے حکم میں ہے۔ اجنبیہ سے اور جسے بائن طلاق دی ہے اس سے ابتداً ایلا نہیں ہو سکتا، اور ایلا کے لیے چند شرطیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ شوہر اہل طلاق ہو، یعنی وہ طلاق دے سکتا ہو، لہٰذا مجنون اور نابالغ کا ایلا صحیح نہیں کہ یہ اہل طلاق نہیں، یعنی نابالغ بچہ اور مجنون طلاق نہیں دے سکتے۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ 4 مہینے سے کم کی مدت نہ ہو، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ جگہ معین نہ کرے، اگر جگہ معین کی، مثلاً واللہ فلاں جگہ تجھ سے قربت نہ کروں گا، تو ایلا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ زوجہ کے ساتھ کسی باندی یا کسی اجنبیہ کو نہ ملائے، مثلاً تجھ سے اور فلاں عورت سے قربت نہ کروں گا۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ بعض مدت کا استثناء نہ ہو، مثلاً 4 مہینے تجھ سے قربت نہ کروں گا مگر 1 دن۔ اور یہ بھی شرط ہے کہ قربت کے ساتھ کسی اور چیز کو نہ ملائے، مثلاً اگر میں تجھ سے قربت کروں یا تجھے اپنے بچھونے پر بلاؤں تو تجھ کو طلاق ہے، یہ ایلا نہیں۔ اب یہاں سے یہ بات سمجھ لیں کہ ایلا کن الفاظ سے واقع ہوتا ہے۔ تو اس کے الفاظ بعض صریح ہیں، یعنی بعض الفاظ ایسے ہیں جو ظاہر ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور بعض کنایا ہیں، یعنی اشارتاً بولے جاتے ہیں۔ صریح وہ الفاظ ہیں جن سے ذہن معنی جمع کی طرف سبقت کرتا ہو، اس معنی میں بکثرت استعمال کیا جاتا ہو، اس میں نیت درکار نہیں، یعنی نیت کی ضرورت نہیں، بغیر نیت بھی ایلا ہے۔ اور اگر صریح لفظ میں یہ کہے کہ میں نے معنی جمع کا ارادہ نہ کیا تھا، تو قضاً اس کا قول معتبر نہیں، دیانتاً معتبر ہے۔ اور کنایا وہ جس سے معنی جمع متواتر نہ ہو، دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو، اس میں بغیر نیت ایلا نہیں، اور دوسری معنی مراد ہونا بتاتا ہے، تو قضاً بھی اس کا قول مان لیا جائے گا۔ صریح کے بعض الفاظ یہ ہیں: واللہ میں تجھ سے جمع نہ کروں گا، قربت نہ کروں گا، صحبت نہ کروں گا، وطی نہ کروں گا،
اور اردو میں واز اور الفاظ بھی ہیں جو خاص جماہی کے لیے بولے جاتے ہیں، ان کے ذکر کی حاجت نہیں، ہر شخص اردو جانتا ہے۔ اور علامہ شامی نے اس لفظ کو کہ میں تیرے ساتھ نہ سوؤں گا صریح کہا ہے، اور اصل یہ ہے کہ مدار عرف پر ہے، یعنی جس علاقے میں کس معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ عرفاً جس لفظ سے معنی جمع متبادر ہوں سمجھے جائیں صریح ہے، اگرچہ یہ معنی مجازی ہوں۔ کنایہ کے بعض الفاظ یہ ہے: تیرے بچھونے کے قریب نہ آؤں گا، تیرے ساتھ نہ لیٹوں گا، تیرے بدن سے میرا بدن نہ ملے گا، تیرے پاس نہ رہوں گا، یہ کنایہ کے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ سے اگر ایلے کی نیت کرے گا تو ایلا ہوگا، ورنہ نہیں۔ ایسی بات کی قسم کھائی کہ بغیر جمع کیے قسم ٹوٹ جائے تو ایلا نہیں۔ مثلاً اگر میں تجھ کو چھوؤں تو ایسا ہے کہ محض بدن پر ہاتھ رکھنے ہی سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر کہا میں نے تجھ سے ایلا کیا ہے، اب کہتا ہے میں نے ایک جھوٹی خبر دی تھی، تو قضاً ایلا ہے اور دیانتاً اس کا قول مان لیا جائے گا۔ اور اگر یہ کہے کہ اس لفظ سے ایلا کرنا مقصود تھا تو قضاً اور دیانتاً ہر طرح ایلا ہے۔ یہ کہا کہ واللہ تجھ سے قربت نہ کروں گا جب تک تو یہ کام نہ کر لے، اور وہ کام 4 مہینے کے اندر کر سکتی ہے تو ایلا نہ ہوا، اگرچہ 4 مہینے سے زیادہ میں کرے۔ ایلا اگر تعلیق سے ہو تو ضرور ہے کہ جمع پر کسی ایسے فعل کو معلق کرے جس میں مشقت ہو، یعنی تکلیف ہو۔ لہٰذا اگر یہ کہا کہ اگر میں قربت کروں تو مجھ پر 2 رکعت نفل ہے تو ایلا نہ ہوا، اور اگر کہا کہ مجھ پر 100 رکعتیں نفل کی ہیں تو ایلا ہو گیا۔ اور اگر وہ چیز ایسی ہے جس کی منت نہیں، جب بھی ایلا نہ ہوا، مثلاً تلاوت قرآن، نماز جنازہ، تکفین میت، سجدہ تلاوت، بیت المقدس میں نماز وغیرہ۔ اور اگر کہا کہ میں تجھ سے قربت کروں تو مجھ پر فلاں مہینے کا روزہ ہے، اگر وہ مہینہ 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے پورا ہو جائے تو ایلا نہیں، ورنہ ایلا ہے۔ اگر میں تجھ سے قربت کروں تو مجھ پر ایک مسکین کا کھانا ہے یا ایک دن کا روزہ ہے تو ایلا ہو گیا۔ یا کہا خدا کی قسم تجھ سے قربت نہ کروں گا جب تک اپنے غلام کو آزاد نہ کر دوں، یا اپنی عورت کو طلاق نہ دے دوں، یا 1 مہینے کا روزہ نہ رکھ لوں، تو ان سب صورتوں میں ایلا ہے۔ تو مجبر ویسی ہے جیسے فلاں کی عورت، اور اس نے ایلا کیا ہے، اور اس نے بھی ایلا کی نیت کی تو ایلا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ کہا کہ اگر میں تجھ سے قربت کروں تو مجھ پر حرام ہے، اور نیت ایلا کی ہے تو ہو گیا، یعنی ایلا ہو گیا۔ اپنی عورت سے یہ کہا خدا کی قسم تجھ سے قربت نہ کروں گا 2 مہینے اور 2 مہینے تو ایلا ہو گیا۔ اور اگر یہ کہا کہ واللہ 2 مہینے تجھ سے قربت نہ کروں گا، پھر ایک دن بعد بلکہ تھوڑی دیر بعد کہا واللہ ان 2 مہینوں کے بعد 2 مہینے قربت نہ کروں گا، تو ایلا نہ ہوا، مگر اس مدت میں جمع کرے گا تو قسم کا کفارہ لازم ہے۔ اگر کہا قسم خدا کی تجھ سے 4 مہینے قربت نہ کروں گا مگر ایک دن، پھر فوراً کہا واللہ اس دن بھی قربت نہ کروں گا تو ایلا ہو گیا۔ اپنی عورت سے کہا تجھ کو طلاق ہے اس سے پہلے کہ تجھ سے قربت کروں تو ایلا ہو گیا، اور اگر قربت کی تو فوراً طلاق ہو گئی، اور 4 مہینے تک نہ کی تو ایلے کی وجہ سے بائن ہو گئی، یعنی عورت پر طلاق بائن پڑ جائے گی، اب بلا نکاح کے اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اپنی عورت سے کہا خدا کی قسم تجھ سے قربت نہ کروں گا، ایک دن کے بعد پھر یہی کہا، یعنی خدا کی قسم تجھ سے قربت نہ کروں گا، ایک دن اور گزرا پھر یہی کہا، تو یہ 3 ایلے ہو گئے اور 3 قسمیں۔ 4 مہینے گزرنے پر ایک بائن طلاق پڑی، پھر ایک دن اور گزرا تو ایک اور پڑی، تیسرے دن پھر ایک اور پڑی۔ اب بغیر حلالے اس کے نکاح میں عورت نہیں آ سکتی۔ حلالے کے بعد اگر نکاح اور قربت کی تو 3 کفارے ادا کرے، اور اگر ایک ہی مجلس میں یہ لفظ 3 بار کہے اور نیت تاکید کی ہے تو ایک ہی ایلا ہے اور ایک ہی قسم۔ اور اگر کچھ نیت نہ ہو یا بار بار قسم کھانا تشدد کی نیت سے ہو، یعنی سختی کی وجہ سے، تو ایلا ایک ہے مگر قسم 3۔ لہٰذا اگر قربت کرے گا تو 3 کفارے دے، اور قربت نہ کرے تو مدت گزرنے پر ایک طلاق پڑ جائے گی۔
اور اگر کہا خدا کی قسم میں تجھ سے 1 سال تک قربت نہ کروں گا مگر 1 دن یا 1 گھنٹہ تو فی الحال ایلا نہیں، مگر جب کہ سال میں کسی دن جمع کر لیا اور ابھی سال پورا ہونے میں 4 مہینے یا زیادہ باقی ہیں تو اب ایلا ہو گیا، اور اگر جمع کرنے کے بعد سال میں 4 مہینے سے کم باقی ہیں یا اس سال قربت ہی نہ کی تو اب بھی ایلا نہ ہوا۔ اور اگر صورتی مذکورہ میں 1 دن کی جگہ 1 بار کہا، جب بھی یہی حکم ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اگر 1 دن کہا ہے تو جس دن جمع کیا ہے اس دن آفتاب یعنی سورج ڈوبنے کے بعد سے اگر 4 مہینے باقی ہیں تو ایلا ہے، ورنہ نہیں، اگرچہ وقت جمع سے 4 مہینے ہوں۔ اور اگر 1 بار کا لفظ کہا تو جمع سے فارغ ہونے سے 4 مہینے باقی ہیں تو ایلا ہو گیا۔ اور اگر یوں کہا کہ میں 1 سال تک جمع نہ کروں گا مگر جس دن جمع کروں تو ایلا کسی طرح نہ ہوا۔ اور اگر یہ کہا کہ تجھ سے قربت نہ کروں گا مگر 1 دن یعنی سال کا لفظ نہ کہا تو جب کبھی جمع کرے گا اس وقت سے ایلا ہے۔ عورت دوسرے شہر یا دوسرے گاؤں میں ہے، شوہر نے قسم کھائی کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا تو ایلا نہ ہوا، اگرچہ وہاں تک 4 مہینے یا زیادہ کی راہ ہو۔ جمع کرنے کو کسی ایسی چیز پر موقوف کیا جس کی نسبت یہ امید نہیں ہے کہ 4 مہینے کے اندر ہو جائے تو ایلا ہو گیا۔ مثلاً رجب کے مہینے میں کہے واللہ میں تجھ سے قربت نہ کروں گا جب تک محرم کا روزہ نہ رکھ لوں، یا میں تجھ سے جمع نہ کروں گا مگر فلاں جگہ اور وہاں تک 4 مہینے سے کم میں نہیں پہنچ سکتا، یا جب تک بچے کے دودھ چھڑانے کا وقت نہ آئے اور ابھی 2 برس پورے ہونے میں 4 ماہ یا زیادہ باقی ہیں تو ان سب صورتوں میں ایلا ہے۔ یوں ہی اگر وہ کام مدت کے اندر ہو سکتا ہے مگر یوں کہ نکاح نہ رہے گا، جب بھی ایلا ہے۔ مثلاً قربت نہ کروں گا یہاں تک کہ تو مر جائے یا میں مر جاؤں، یا تو قتل کی جائے یا میں مار ڈالا جاؤں، یا تو مجھے مار ڈالے یا میں تجھے مار ڈالوں، یا میں تجھے 3 طلاقیں دے دوں۔ یہ کہا کہ تجھ سے قیامت تک قربت نہ کروں گا، یا یہاں تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع کرے، یا دجال لعین کا خروج ہو، یا دابت الارض ظاہر ہو، یا اونٹ سوئی کی ناکی میں چلا جائے، تو یہ سب ایلہ معبد ہے۔ اور قربت کرنا ایسی چیز پر معلق کیا جو نہیں کر سکتا، مثلاً یہ کہا جب تک آسمان نہ چھو لوں تو ایلا ہو گیا۔ اور اگر کہا کہ جمع نہ کروں گا جب تک کہ نہر جاری ہے اور وہ نہر 12 مہینے جاری رہتی ہے تو ایلا ہو گیا۔ صحت کی حالت میں ایلا کیا تھا اور مدت کے اندر وطی کی مگر اس وقت مجنون ہے تو قسم ٹوٹ گئی اور ایلا ساقط ہو گیا۔ اور اگر ایلا کیا اور مدت کے اندر قسم توڑنا چاہتا ہے مگر وطی کرنے سے عاجز ہے کہ وہ خود بیمار ہے یا عورت بیمار ہے یا عورت صغیر سن ہے یعنی بچی ہے، چھوٹی ہے، یا عورت کا مقام بند ہے کہ وطی ہو ہی نہیں سکتی، یا یہی نامرد ہے، یا اس کا عضو تناسل کاٹ دیا گیا ہے، یا عورت اتنے فاصلے پر ہے کہ 4 مہینے میں وہاں نہیں پہنچ سکتا، یا خود قید ہے اور قید خانے میں وطی نہیں کر سکتا اور قید بھی ظلمن ہو، یا عورت جمع نہیں کرنے دیتی، یا کہیں ایسی جگہ ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلتا، تو ایسی صورتوں میں زبان سے رجوع کے الفاظ کہہ لے۔ مثلاً کہے میں نے تجھے رجوع کر لیا، یا ایلا کو باطل کر دیا، یا میں نے اپنے قول سے رجوع کیا یا واپس لیا تو ایلا جاتا رہے گا، یعنی مدت پوری ہونے پر طلاق واقع نہ ہوگی۔ اور احتیاط یہ ہے کہ گواہوں کے سامنے کہے، مگر قسم اگر مطلق ہے یا معبد تو بحال ہی باقی ہے، جب وطی کرے گا کفارہ لازم آئے گا۔ اور اگر 4 مہینے کی تھی اور 4 مہینے کے بعد وطی کی تو کفارہ نہیں، مگر زبان سے رجوع کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ مدت کے اندر یہ عجز قائم رہے، یعنی یہ عذر مجبوری قائم رہے۔ اور اگر مدت کے اندر زبانی رجوع کے بعد وطی پر قادر ہو گیا تو زبانی رجوع ناکافی ہے، وطی ضروری ہے۔ اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے وطی نہیں کر سکتا، مثلاً خود یا عورت نے حج کا احرام باندھا ہے اور ابھی حج پورے ہونے میں 4 مہینے کا عرصہ ہے تو زبان سے رجوع نہیں کر سکتا۔ یوں ہی اگر کسی کے حق کی وجہ سے قید ہے تو زبانی رجوع کافی نہیں کہ یہ عاجز نہیں کہ حق ادا کر کے قید سے رہائی پا سکتا ہے۔
اور اور اگر جہاں عورت ہے وہاں تک 4 مہینے سے کم میں پہنچے گا مگر دشمن یا بادشاہ جانے نہیں دیتا تو یہ عذر نہیں۔ وتی سے عاجز نے دل سے رجوع کر لیا مگر زبان سے کچھ نہ کہا تو رجوع نہیں۔ جس وقت ایلا کیا اس وقت عاجز نہ تھا، پھر عاجز ہو گیا تو زبانی رجوع کافی نہیں۔ مثلاً تندرست نے ایلا کیا پھر بیمار ہو گیا تو اب رجوع کے لیے وتی ضروری ہے، مگر جبکہ ایلا کرتے ہی بیمار ہو گیا، اتنا وقت نہ ملا کہ وتی کرتا تو زبان سے کہہ لینا کافی ہے۔ اور اگر مریض نے ایلا کیا تھا اور ابھی اچھا نہ ہوا تھا کہ عورت بیمار ہو گئی، اب یہ اچھا ہو گیا تو زبانی رجوع ناکافی ہے۔ زبان سے رجوع کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وقت رجوع نکاح واقعی ہو، اور اگر بائن طلاق دے دی تو رجوع نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اگر مدت کے اندر نکاح کر لیا پھر مدت پوری ہوئی تو طلاق بائن واقع ہو گئی۔ صحبت کے ساتھ بوسہ لینا یا چھونا یا اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا یا آگے کے مقام کے علاوہ کسی اور جگہ وتی کرنا رجوع نہیں۔ اگر حیض میں جمع کر لیا تو اگرچہ یہ بہت سخت حرام ہے مگر ایلا جاتا رہا۔ اور اگر مدت میں شوہر اور بیوی کا اختلاف ہو تو شوہر کا قول معتبر ہے، یعنی شوہر کی بات مانی جائے گی، مگر عورت کو جب اس کا جھوٹا ہونا معلوم ہو تو اسے اجازت نہیں کہ اس کے ساتھ رہے، جس طرح ہو سکے مال وغیرہ دے کر اس سے علیحدہ ہو جائے۔ اور اگر مدت کے اندر جمع کرنا بتاتا ہے تو شوہر کا قول معتبر ہے، اور پوری ہونے کے بعد کہتا ہے کہ اثنائی مدت میں جمع کیا ہے تو جب تک عورت اس کی تصدیق نہ کرے اس کا قول نہ مانے۔ عورت سے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے، اس لفظ سے ایلا کی نیت کی تو ایلا ہے، اور زہار کی نیت کی تو زہار ہے۔ زہار کسے کہتے ہیں اس کو بھی ہم کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور بتائیں گے۔ اور زہار کی نیت کری تو زہار ہے، ورنہ طلاق بائن، اور 3 کی نیت کی تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اور اگر عورت نے کہا کہ میں تجھ پر حرام ہوں تو یمین ہے، یعنی قسم ہے۔ شوہر نے زبردستی یا اس کی خوشی سے جمع کیا تو عورت پر کفارہ لازم ہے۔ اور اگر شوہر نے کہا تو مجھ پر مثل مردار یا گوشت خنزیر یا کھونے یا شراب کے ہے، اگر اس سے جھوٹ مقصود ہے تو جھوٹ ہے، اور حرام کرنا مقصود ہے تو ایلا ہے، اور طلاق کی نیت ہے تو طلاق ہے۔ عورت کو کہا کہ تو میری ماں ہے اور نیت تحریم کی ہے، یعنی حرام کرنے کی، تو حرام نہ ہوگی بلکہ یہ جھوٹ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اسی طرح کی مزید باتیں سمجھنے کے لیے، مزید مسائل جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ جو اس طرح کے مسائل سے ناواقف ہوں وہ اچھی طرح ان مسائل کو سمجھ لیں اور اپنی زبان پر اس طرح کے الفاظ نہ لے کر آئیں۔ اگر لے کر آئیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔